लॉक डाउन के बाद आपको क्या लगता है कि एजुकेशन को लेकर के, खास तौर से मदारिस के एजुकेशन को लेकर के क्या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है? ऐसा लगता है कि एहसान कर रहे हो, कि कोई बहुत बड़ा बोझ उतार रहे हो, लाइन में खड़े करके जलील करके चंदे देना है? इस एजुकेशन को जो तिजारत बनाया गया है, ये इंसानियत के एतबार से और ह्यूमन लेवल पे आप आगे सोचिएगा तो ये इंसान के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। इन मदरसों का एहसान है कि ऐसे लोग जिनके लिए एजुकेशन के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, उनके लिए ये दरवाज़ा अपना खुलता है। तो मस्जिदों में आपको 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 इससे ज़्यादा की तनख्वाह पे आइम्मा नहीं मिलेंगे। आप नालों को आलिम और मुफ्ती बना करके मार्केट में ना उतारें। सबसे गरीब मस्जिद का इमाम होता है, मजहबी लोग सबसे ज़्यादा दबे कुचले होते हैं माली तौर पर, तो अब वो इफ़ेक्टिव कैसे हो सकता है? बूढ़े जो परेशान आ रहे हैं ये ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन नई जनरेशन है इंशाल्लाह उसमें पॉजिटिव चेंजेस हैं और तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद। बहस व नज़र के इस एपिसोड में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं दो अहम मेहमान। डॉक्टर जीशान अख्तर मिसबाही साहब, डॉक्टर साहब आपका इस्तकबाल है। मौलाना मुजीबुर रहमान अलीमी साहब, मौलाना साहब आपका भी इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ अहम सवालों को लेकर के, खास तौर से लॉकडाउन के बाद जो तालीमी समस्या है, जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे टैकल किया जाए। खास तौर से आज हमारे भारत में दो निज़ाम तालीम काम कर रहा है, एक वो है जो प्राइवेट है, एक वो है जो गवर्नमेंट है। प्राइवेट में भी एक वो लोग हैं जो भारी भरकम फीस लेते हैं, और एक वो लोग हैं खास तौर से मदारिस जो कम्युनिटी फंड पर डिपेंड होते हैं, खास तौर से ज़कात पर, और वो भी रमज़ान के महीने में अगर उनको ज़कात ना मिले तो उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या कम्युनिटी को इस बात के लिए आमादा किया जा सकता है कि वो ज़कात से हट करके भी कौम की मदद करे, खास तौर से इन मदरसों की मदद करे, ये जो देश के एकता के लिए, देश की गंगा जमुनी तहजीब में एक रंग भरने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि लॉकडाउन के बाद आपको क्या लगता है कि एजुकेशन को लेकर के, खास तौर से मदारिस के एजुकेशन को लेकर के क्या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है? देखिए, लॉकडाउन ने इकोनॉमी को जो है बिल्कुल दबा दिया है, ख़त्म कर दिया है उसको, और जाहिर सी बात है हमारी ज़िंदगी की सारी सांसें जो है ब्लड के बगैर नहीं चल सकती, और इकोनॉमी जो है इंसानी मुआशरे के लिए बिल्कुल ब्लड की तरह है, खून की तरह है। और जब ब्लड आपका कम हो जाता है तो मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल पैदा होंगे। इकोनॉमी ने जो है बहुत सारे इकोनॉमी की कमी ने बहुत सारे मसाइल पैदा किए हैं और करेंगे, और ये मुझे लगता है कि और ये परेशानी बढ़ेगी। और इनफैक्ट जो है एजुकेशन भी उससे मुतासिर होना उसका फितरी है और होगा। और एजुकेशन में आपने ख़ास तौर पे बात की अगर मदरसे की, तो मदरसे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मुतासिर होंगे, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि मदारिस ज़्यादातर डिपेंड होते हैं ज़कात पर, और ज़कात का यही महीना होता है रमज़ान। इसी में आमतौर पे लोग मुसलमान अदा करते हैं, ज़कात निकालते हैं। और इस वक्त जबकि पूरी दुनिया और सारे मुसलमान, हर कौम इस वक्त परेशान है, मुसलमानों के पास खुद पैसे नहीं हैं, तो जब हमारे पास खुद पैसे नहीं होंगे तो हम दूसरे को कैसे देंगे? तो जो लोग ज़कात देने वाले थे, जो डोनेट करने वाले थे, इस वक्त वो भी माशी तंगी में है, परेशानी में है, इकोनॉमी उनकी भी चरमरा गई है। तो ऐसे तौर पे जब देने वाले ही जब परेशानी में है तो लेने वालों की परेशानी तो बिल्कुल बढ़ेगी। लेकिन इसके बावजूद ये तो सिक्के का एक रुख है। सिक्के का दूसरा रुख ये है कि आदमी जिद्दोजहद और अच्छी प्लानिंग, वेल प्लानिंग के साथ हम अगर ज़िंदगी आगे बढ़ाएं तो सारे मसाइल को हम अच्छी तरह से उसको कवर कर सकते हैं, उसको टेक ओवर कर सकते हैं, और मसाइल का हल निकल सकता है। इसमें इस वक्त चाहिए कि मुसलमानों को भी, देने वालों को भी, और मदरसे वालों को भी बड़े अच्छे नज़्म और वेल प्लानिंग के साथ जो है उनको कदम बढ़ाना चाहिए। अगर अच्छे नज़्म के साथ वो कदम बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बड़ी परेशानी आने वाली है मदारिस के ऊपर ख़ास तौर पे, उसका इज़ाला हो सकता है, उसका हल निकल सकता है। मुजीब साहब, जीशान साहब का कहना यह है कि एक बड़ा मैनेजमेंट, एक बड़ी प्लानिंग के साथ, एक बड़े फॉर्मेट में, एक बड़े पर्दे पर हम लोगों को उतरने की ज़रूरत है। वो क्या फॉर्मेट, क्या प्लानिंग, क्या पर्दा, क्या चीज़ें हो सकती हैं? आपको क्या लगता है? बहुत अच्छी बात है। किसी भी काम के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्लान के साथ किसी काम को करते हैं तो कम सरमाए में हम अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत कम चीज़ों के साथ भी हम अच्छे नताइज तक पहुंच सकते हैं। अभी जो हालात है इसमें चार तरफा प्लानिंग की ज़रूरत है। जो मदारिस के मुंतज़मीन हैं उनको भी प्लानिंग करनी पड़ेगी,
جو مدارس کے طلبہ ہیں وہ اپنے گھر والے سے مل کر کے وہ بھی ایک پلان بنائیں، وہ بھی کچھ تیاری کریں کہ ہم کو مدرسے کے رونق کو کیسے باقی رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ مدرسوں کو ڈونیشن دیتے آئے ہیں، چندہ دیتے آئے ہیں، ان کو بھی پلاننگ کرنی پڑے گی کہ ہم جن مدرسوں کو چندہ دے رہے تھے ان کو ہم چندہ کیسے پہنچائے، اور اب ہمارے ڈونیشن کا زیادہ مستحق، زیادہ حقدار کون مدرسے ہیں۔ بہت ایسے بڑے مدرسے ہیں جن مدرسوں میں بہت اچھی تعلیم ہوتی ہے، اور ان کو باقی رہنا، ان کے شب و روز کا جو تعلیمی نظام ہے اس کو جاری رکھنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ تو ایسے حالات میں جو سرمایہ دار، جو مالدار لوگ ہیں شہر کے، وہ ہر شہر میں مالدار لوگ اپنی ایک کمیٹی بنائیں اور وہ لوگ اپنے ڈونیشن کو جمع کریں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی جمع کریں۔ اسی طریقے سے جو مدارس چلاتے ہیں، مدارس کے منتظمین کو بھی غور کرنا پڑے گا کہ جو ہمارے پاس چندہ آتا ہے، ڈونیشن آتا ہے، تو اب اس ڈونیشن کو ہم کہاں خرچ کریں۔ جو بہت زیادہ ضروری جہاں خرچ کرنا ہے وہیں خرچ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جو تزئین کاری پر، زرق برق پر، عمارتوں کی ڈیکوریشن پہ ہم زیادہ خرچ کریں، لیکن جو تعلیمی ضرورتیں ہیں جیسے خورد و نوش کا انتظام، قیام کا انتظام، کتابوں کا انتظام، نادار اور غریب بچوں کے ناشتے کا انتظام، یہ وہ ضروریات ہیں جس کی بھرپائی بہت ضروری ہے، تو اس پہ ہم زیادہ توجہ دیں۔ اسی طریقے سے اساتذہ کی تنخواہ اور اساتذہ کے جو گھریلو مسائل ہیں، مالی مسائل ہیں، ان کو بھی مدارس کے منتظمین حل کریں تاکہ وہ فارغ البال ہو کر، مطمئن ہو کر، اطمینان کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو صحیح انفارمیشن، صحیح تعلیم اور صحیح نالج دے سکیں۔ ذیشان صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے اس بات کو کہ مدارس کو کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی زکوٰۃ پہ ڈیپینڈ کر دیا گیا ہے، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ لوگ نکالتے ہیں؟ ایک عموماً روایت بن گئی ہے ہمارے بھارت کی، خاص طور سے بلکہ دنیا کی روایت بن چکی ہے، ثواب زیادہ ملے گا شاید اس لیے۔ لیکن کیا زکوٰۃ سے الگ ہٹ کر کے صدقات پر یا ڈونیشنز پر یا چھوٹے چھوٹے چندوں پر بھی مدارس کو لایا جا سکتا ہے تاکہ ایک بڑا انفراسٹرکچر کریٹ ہو سکے ایک بڑے ویژن کے ساتھ؟ بالکل صحیح کہا احمد صاحب، بلکہ آپ جو بات بتا رہے ہیں یہ وقتی حل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستقل اور پرماننٹ اس کا جو ہے حل نکلے گا اس سے، کہ مدارس زکوٰۃ پہ ڈیپینڈ نہ ہوں، بلکہ دوسرے جو ذرائع ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ صدقہ ہے، عطیہ ہے، اور بھی کئی طرح سے الگ الگ طور پہ چھوٹے چھوٹے ڈونیشن کے ذریعے اس کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے مدارس کے پاس اپنا سیلف، ان کے پاس اپنا کچھ ایسا بزنس اپنا کریٹ کریں، کچھ ایسا اپنا پروجیکٹ بنائیں کہ جس کی وجہ سے ان کا جو خرچ ہوتا ہے اس کا ایک بڑا حصہ، ان کے فنڈ کا بڑا حصہ خود وہ پیدا کر سکے، کچھ بلڈنگ بنا کر کے، کچھ کاروبار شروع کر کے، تو کچھ وقف اور جائیداد کے ذریعہ۔ تو مدارس اپنا ایک مستقل ذرائع انکم جو ہے، سورس آف انکم جو ہے مستقل اپنے طور پہ پیدا کریں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے علاوہ چھوٹی چھوٹی ذرائع سے پیدا کریں۔ مثال کے طور پہ اس وقت ایک بہت اچھا ٹرینڈ چل رہا ہے احمد صاحب، آپ کی نظر میں ہوگا، وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ مختلف مدارس کے جو پرانے فارغین ہیں، جو اولڈ بوائز ہیں مختلف اداروں کے، وہ اپنا واٹس ایپ اور مختلف طرح کے گروپس بنائے ہوئے ہیں اور بنا کر کے اپنے ادارے کے لیے فنڈ ریزنگ کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت اچھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی مدرسے سے، کسی بھی ادارے سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پڑھ کے نکل چکے ہیں، اور اس میں سے بہت سے لوگوں ہیں جن کی معاشی حالت بہت اچھی ہے اور جن کا انکم بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، یا جن کے پاس انکم کم بھی ہو تو 1000، 500، 2000، 3000 زیادہ چھوٹی رقم جو ہے ان کے لیے دینا مشکل ہے، 100 روپے دینا جو ہے مشکل نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو ذرائع پیدا کریں تو تھوڑے تھوڑے کر کے اگر دیتے ہیں تو بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مدارس کے فارغین کے لیے، فارغین جو ہے اپنے جہاں سے پڑھ کے آئے ہیں اس کو سپورٹ کریں۔ اسی طرح جیسے کل میاں حضور نے، حضرت داعی اسلام جو جامعہ عارفیہ کے جو فاؤنڈر ہیں، انہوں نے ایک بڑا اچھا کانسیپٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں نے تم 3 لوگوں کو تیار کیا، تم 3 کو جوڑا اپنے ادارے سے، تم 3 لوگوں کو، تم میں سے ہر ایک جو ہے 3 آدمی کو جوڑے، اور ان سے کہو کہ ان میں سے ہر ایک آدمی 3 آدمی کو جوڑے۔ تو اس طرح منیمم ٹارگیٹ، یہ منیمم ٹارگیٹ کا جو ایک نیٹ ورکنگ کا جو ہے، جیسے بزنس ہوتا ہے تو یہ ثواب اور نیکی کی نیٹ ورکنگ ہے، اس طرح کی نیٹ ورکنگ سے ہم چل رہے ہیں۔ تو چھوٹی رقم، تھوڑی رقم بھی اگر لوگ دے رہے ہیں
تو بہت بڑی رقم ہو جائے گی اور مدرسے اس جو کرائسس ہے اس سے باہر نکل سکتے ہیں. سوچتا آدمی یہ ہے کہ بڑا اماؤنٹ آئے اور بڑی رقم آئے, بڑی زکوٰۃ آئے, تو اس طرح آدمی کی نظر جو ہے اس طرف رہتی ہے, جبکہ بوند سے ساگر بنتا ہے. جی جبکہ بوند سے ساگر بنتا ہے. اگر بوند پہ ہم اپنے آپ کو مرکوز کرتے ہیں, اپنی نظر جماتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سورسز پیدا کرتے ہیں, 1-1 روپیہ لے کے آتے ہیں. اسی طرح میں ایک خاص بات کہوں گا, یہ بھی مدارس کے جو طلباء ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے اس سے متعلق ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ مدرسوں میں پڑھنے والے سارے بچے غریب اور نادار نہیں ہوتے ہیں. عام طور پہ یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ مدرسے میں لاچار اور غریب بچے پڑھتے ہیں, لیکن یہ پوری حقیقت نہیں ہے, یہ سچ نہیں ہے. مدرسے میں پڑھنے والے ایک بڑی تعداد ان کے بچوں کی ہوتی ہے جو جن کی کفالت کی ضرورت ہوتی ہے, جن کو پیسے دینے کھلانے پلانے کی ضرورت ہوتی ہے. 30% ایسے بچوں کی ہوتی ہے جو اچھے بیک گراؤنڈ سے, اچھی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اور اپنا خرچ اٹھا سکتے ہیں. لیکن وہ کرتے کیا ہیں, اگر اٹھاتے بھی ہیں تو کیا کرتے ہیں, مختلف مدرسے والوں نے 500, 700, 300 روپے فی لگا دی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ 700 روپے دے دی, ہم نے اپنی فی کیا کہتے ہیں کھانے کی فی دے دی تو حق ادا ہو گیا. ایسا نہیں ہے. وہ صرف کسی مدرسے میں رہتے ہیں تو کھاتے نہیں ہیں, ان کے پاس ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں, بجلی ملتی ہے ان کو, ٹیچرز ان کو ملتے ہیں, ٹیچر کی تنخواہیں ہوتی ہیں, مختلف طرح کے ان پہ خرچ ہوتے ہیں. تو ایک اپنا منیمم ایک خرچہ بنا کر کے کم سے کم جو خود کفیل لوگ ہیں, جن کے پاس اپنی معاشی طور پہ جو پریشان نہیں ہے, جن کے پاس اپنا گھر ہے, جائیداد ہے, جو کھا سکتے ہیں, جن کے بھائی اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, یہ ایک عجیب المیہ ہے احمد صاحب اس وقت کے لیے بھی اور ہمیشہ کے لیے. مسلمانی ہمارے ذہن میں جو پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارے 2 بھائی ہوں گے, ایک بھائی اسکول میں پڑھ رہا ہوگا, پتہ چلا کہ اس کے اوپر باپ جو ہے جو اسکول میں جس بچے کو پڑھا رہا ہے اس پہ پر منتھ وہ 20,000 روپے خرچ کر رہا ہے. اسی کا دوسرا بھائی اپنے دوسرے بیٹے کو مدرسے میں پڑھا رہا ہے, اس کے کیا ہے خوراکی فیس کے نام پہ وہ جو کھانے کی فیس جو لیتے ہیں, وہ لیتے ہیں 500-700 روپے لیتے ہیں. تو یہ 500-700 روپے بھی دینا ہے ان کو مشکل پڑتا ہے, اور باپ بھی شکایت کرتا ہے اور بیٹا بھی شکایت کرتا ہے. اس ذہنیت سے ہمیں نکلنا چاہیے. اگر اس ذہنیت سے نکلتے ہیں تو بھی ایک بہت بڑا ذریعہ مل جائے گا, اور لوگ اپنے مسئلے کو جب خود حل کرنا سیکھیں گے تو اداروں کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا اور حل ہوگا. مجھے صاحب ایک چیز اور سمجھ میں آتی سوسائٹی میں, خاص طور سے ایک بڑی پرابلم میں نے دیکھی ہے کہ جو لوگ مدارس کو ڈونیشن دیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ احسان کر رہے ہوں, کہ کوئی بہت بڑا بوجھ اتار رہے ہوں, لائن میں کھڑے کر کے ذلیل کر کے چندے دینا ہے. اس طرح کی روایتوں کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ ہر شہر میں کچھ بڑے لوگ ایسے ہیں جو باضابطہ لائن لگواتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں, اور بہت ایسے لوگ ہیں جو لائن لگ کے زکوٰۃ لینے کو ہی بہتر سمجھتے ہیں. تو لینے والے اور دینے والے دونوں گھاٹے میں ہیں, اس معنی کر کے کہ دونوں کی نیت صاف نہیں ہے مجھے جو لگتا ہے. کیونکہ دینے والا اپنی شہرت چاہتا ہے اور لینے والا یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی دروازے سے کچھ رقم ہمیں حاصل ہو جائے تاکہ مدرسے کے نام پہ ہماری زندگی گزر جائے سال بھر. تو یہ دونوں کی نیتیں درست نہیں ہیں. تو دینے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت درست کریں کہ ہم دے اللہ کے لیے رہے ہیں اور اللہ کا مال دے رہے ہیں, ورنہ اس کو اس دنیا ہی میں اس کا فائدہ ملے گا, آخرت میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے لینے والے کو بھی یہ چاہیے کہ جو لے رہے ہیں وہ یہ غور کر کے لیں کہ ہم لے رہے ہیں تو اپنے لیے لے رہے ہیں کہ مدرسے کے لیے لے رہے ہیں, اللہ کے لیے لے رہے ہیں, کس لیے لے رہے ہیں. اور اگر اس کا صحیح مصرف اگر وہ اس کا نہیں ہے ان کے پاس اور وہ صحیح جگہ نہیں پہنچا پاتے ہیں تو وہ بھی دنیا میں بھی ذلیل ہیں اور آخرت میں بھی ناکام و نامراد ہوں گے ایسے لوگ. تو دونوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اور جو مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو ان کو پہلے فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں زکوٰۃ دیں کہ جہاں اس کا صحیح مصرف ہو اور صحیح طریقے سے یہ خرچ ہو سکے. ایسا تو نہیں کہ ہم غربت, ایک شرابی کو شراب پینے کے لیے غربت کے نام پہ زکوٰۃ دے رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ہم ایک چور کو مدرسے کے نام پہ زکوٰۃ دے رہے ہیں. اس کا ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ہم زکوٰۃ اسی کو جو دے اس کا مستحق ہے, چاہے وہ غریب ہو, فقیر ہو, چاہے وہ مدرسہ ہو, چاہے جو بھی ہو, جو اس کا مستحق ہے وہاں تک کہ اس کو پہنچنا چاہیے. ذیشان صاحب, ایجوکیشن سسٹم چاہے وہ مدارس ہوں یا غیر مدارس کالجز ہوں یا اسکولز ہوں, جو لوگ کالج چلاتے ہیں, اسکول چلاتے ہیں یا پلے اسکول چلاتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں خود کفیل ہوتے ہیں. ان کا پہلے دن سے یہ مشن ہوتا ہے یا یہ ویژن ہوتا ہے کہ وہ خود کفیل ہو کر کے ایک سیلف ڈیپینڈ ہو کر کے چلائیں گے ان اسکول کو, بلکہ وہ پروفٹ میں چلاتے ہیں. لیکن اس کے برعکس کیا وجہ ہے کہ مدارس لولے لنگڑے پیروں پہ کھڑے رہتے ہیں, اور ایسے جب کرائسس آ جاتے ہیں, لاک ڈاؤن جیسے کرائسس ہوں یا نوٹ بندی جیسے کرائسس ہوں, تو ان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں؟ دیکھیے بھائی, اس حوالے سے جو یہ آپ نے سچویشن پیش کی, اس کے بھی آپ سمجھتا ہوں کہ اس کے 2 رخ ہیں, اور جو ایک نیگیٹو اسپیکٹ پیش کیا آپ نے, یہ ایک رخ ہے. دوسرا رخ اس کا بہت اچھا ہے. یہ جو پرائیویٹ جو اسکول ہیں اور جو ایجوکیشن یہ بزنس چل رہا ہے,
وہ ایجوکیشن نہیں، وہ ایجوکیشن بزنس ہے. ایجوکیشن کو جو تجارت بنایا گیا ہے یہ انسانیت کے اعتبار سے اور ہیومن لیول پہ آپ آگے سوچیے گا تو یہ انسان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ تعلیم ایجوکیشن جو ہے یہ سروس کے لیے، ایجوکیشن لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ان کی نالج بڑھانے کے لیے، ان کے ذہن کو وسیع کرنے کے لیے، ان کے اندر انسانیت پیدا کرنے کے لیے ہے. پرائیویٹ اسکول والے زیادہ جو ہے یہ پبلک کے خون کو چوستے ہیں اور لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. لوگ اپنا لقمہ کاٹ کر کے اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں اور اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے پڑھاتے ہیں. لائن لگتے ہیں جا کر کے وہاں پہ اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں داخلہ کرانے کے لیے. کیونکہ اگر ان کو اچھی تعلیم چاہیے تو پرائیویٹ اسکولوں میں جانا ان کی مجبوری ہے. سرکاری اسکول ہمارے چونکہ ناکارہ ہیں اور یہ شکایت زمانے سے آ رہی ہے. جب تک یہ سرکاری اسکول جو ہے صحیح نہیں ہوں گے، ہماری گورنمنٹ جو ہے کروڑوں اربوں جو خرچ کر رہی ہے ایجوکیشن پہ، سرکاری اسکولوں پہ، پیسے تو جا رہے ہیں لیکن اس کا بینیفٹ نہیں آ رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اس کو انڈیا سے ختم ہونا چاہیے. پرائیویٹ سسٹم جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے اور سرکاری ایجوکیشن ہونا چاہیے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو یہ خون چوسنے والے لوگ ہیں ان کے پاس پڑھنے کون جاتا ہے؟ ان کے پاس پڑھنے وہ جاتا ہے جس کے پاس خون ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، جس کے پاس خون بہت زیادہ ہوتا ہے. جو غریب اور فقیر لوگ ہیں، جن کے پاس کھانے کے لقمے نہیں ہیں، جن کے پاس پیٹ بھرنے کے کھانا نہیں ہے، جن کے پاس صحیح سے کپڑے نہیں ہیں، وہ اپنے بچے کو اگر پڑھانا چاہیں گے تو کہاں لے کے جائیں گے؟ ان کے پاس لے کے جائیں گے، یہ پڑھائیں گے. اپنے گراؤنڈ میں ان کی انٹری نہیں ہے. وہاں پہ شرط ہے، یہ بھی ایک شرط لگائے ہوئے ہیں کہ باپ کو چاہیے کہ جو ہے ہائی اسکول پاس ہو یا بلکہ بی اے پاس ہو، انٹر پاس ہو، ماسٹر پاس ہو. تو مختلف الگ الگ لیولز ہیں. تو یہ تو پہلے باپ کا انٹرویو لیتے ہیں، باپ کی اکنومی کا انٹرویو لیتے ہیں، باپ کی ایجوکیشن کا انٹرویو لیتے ہیں. یعنی باپ مالدار ہو، باپ پڑھا لکھا ہو تب اس کا بچہ پڑھے گا. جس کا باپ پڑھا لکھا نہ ہو، جس کا باپ غریب ہو، اس کا بچہ کہاں پڑھے گا؟ ان مدرسوں کا احسان ہے کہ ایسے لوگ جن کے لیے ایجوکیشن کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں ان کے لیے یہ دروازہ اپنا کھولتا ہے. جب ایسے لوگوں کے لیے دروازہ کھولتا ہے، یہ لوگ پڑھنے آتے ہیں، 1 روپے مدرسے کو دیتے نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کی مجبوری ہوگی کہ اب یہ قوم سے چندہ کریں گے اور چندہ کر کے ہی دیں گے، تو یہ ڈونیشن پہ ہی چلیں گے. ان کے ساتھ ایک مجبوری ہے، اس مجبوری کو سمجھنا چاہیے. اس کے باوجود آپ کے سوال میں اتنی صداقت ضرور ہے کہ مجبوری تو ہے مدارس کے، چونکہ ان کے پاس یہ جو پڑھنے والے پیسے نہیں دے رہے ہیں تو ڈونیشن لینا ہے اور دینا ہے، تو یہ ڈونیشن اور زکوٰۃ پہ ہی چلیں گے. لیکن اس کے باوجود رفتہ مسلمان مدارس کو خاص طور پہ اپنا ایک مستقل مصرف اور مستقل فنڈ اپنا ریز کرنا چاہیے، مستقل سورس آف انکم پیدا کرنا چاہیے. کریں گے تو اپنے قدموں پہ کم سے کم 2 قدموں پہ نہیں تو 1 قدم ان کا اپنا ہو جائے گا. تو اس سے آسانیاں پیدا ہوں گی اور اس پہ سوچنا چاہیے رفتہ. لیکن اس کے باوجود مدارس کے ساتھ یہ مسئلہ رہے گا، چونکہ وہ اپنا جتنا بھی سورس آف انکم پیدا کر لیں، کتنا پیدا کر لیں گے؟ ہزار بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اس کے لیے کتنا لے کے آئیں گے؟ کچھ تو ہوگا. دو پیر ان کا نہیں ہوگا، 1 پیر کم سے کم ہو جائے. مجیب صاحب، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، خاص طور سے جب ایسے دور میں جب مدارس کو یا اسکولوں کو سیلف ڈیپینڈنٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ آپ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، تجارت سے بزنس سے ایک عبارت رہی ہے. ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی دیکھ لیں، بزنس سے ایک عبارت رہی ہے. انہوں نے بزنس پہ زور دیا ہے کیونکہ بزنس اپنی بات کو، اپنے مشن کو پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ کمیاں ہیں جو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے؟ اسلام ایک ایسا نظام دیتا ہے جو اطعام کا یعنی کھانا کھلانے کا اور انفاق یعنی ایک دوسرے پہ خرچ کرنے کا نظام اس کے پاس ہے، وہ نظام شاید ہی کسی دوسری سوسائٹی یا کمیونٹی اور دھرم میں ہو. اسی نظام پہ اگر ہم سچائی سے 100% اگر اتر جاتے، اس کے ماننے والے اگر 100% اترتے تو آج زکوٰۃ کی رقم مدرسوں میں نہیں آتی. زکوٰۃ کی رقم سے غربا اور مساکین کی کفالت ہوتی اور مدارس لوگوں کے انفاق کے مال سے چلتا، لوگوں کے ڈونیشن سے اور چندے سے چلتا، زکوٰۃ سے نہیں چلتا. لیکن افسوس کہ قوم بخیل ہو گئی، حریص ہو گئی، جس کی وجہ سے آج یہ پورا نظام گڑبڑ ہو گیا. اور علماء نے مدارس کو باقی رکھنے کے لیے پھر زکوٰۃ کی رقم کو مدارس میں خرچ کرنے کی کوشش کی اور مدارس کو باقی رکھا. پھر علماء کے صف میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو علماء نہیں تھے، علماء کے لباس میں تھے اور وہ مارکیٹ میں اترے. پھر ان کی وجہ سے بھی علماء بدنام ہوئے اور ان کی بے قدری ہوئی، کچھ تو ان کی جہالت کی وجہ سے اور کچھ قوم کی بخیلی کی وجہ سے. آپ شہروں کا جائزہ لیجئے، مدارس مساجد کا جائزہ لیجئے تو مسجدوں میں آپ کو 2000 3000 4000 6000 8000 اس سے زیادہ کی تنخواہ پہ ائمہ نہیں ملیں گے آپ کو. تو ایک آدمی
جو 4,000 اور 8,000 اور 6,000 پہ امامت کرے گا وہ اپنے بچوں کو کیا پڑھائے گا، اپنے گھر والوں کو کیا کھلائے گا، وہ خود کیسے اپنی کفالت کرے گا، یہ بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس میں کہیں نہ کہیں قوم کی بخیلی ہے۔ قوم کو چاہیے کہ وہ اپنی بخیلی سے نکلے اور وہ یہ سروے کرے کہ جس طریقے سے ہمارے اوپر ہمارا منتھلی جو خرچ ہے تو اسی طریقے سے ہمارے امام صاحب کا بھی منتھلی خرچ ہوگا، ان کے بھی گھر ہوں گے، ان کے بھی پریوار ہوں گے، ان کے بھی بچے ہوں گے۔ تو جس طریقے سے ہمارے گھر میں 50,000 روپیہ منتھلی خرچ ہوتا ہے تو امام صاحب کے گھر میں کم سے کم 20,000 روپیہ تو منتھلی خرچ ہوگا ہی۔ تو اس کا صحیح حساب دیانتداری کے ساتھ مسجد کے جو کمیٹی کے جو حضرات ہیں، صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، منتظمین ہیں، ارکان ہیں، ممبرز، ان کو اندازہ کرنا چاہیے اور اس امام کا انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ اس امام نے 24 گھنٹہ اپنا وقف کر دیا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی تعلیم کے لیے، لوگوں کی سیوا کے لیے۔ مسجد میں رہ کر کے وہ لوگوں کی سیوا کر رہے ہیں، اور ان کا پیٹ اگر نہیں بھرے گا، ان کے بچے اگر اچھے مدرسے اسکول میں نہیں پڑھیں گے، ان کے گھر والے پریشان رہیں گے، تو بہرحال یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ اسی طریقے سے کمیٹی کو دوسرا یہ کام بھی کرنا چاہیے کہ کمیٹی جب اپنی مسجد میں، اپنے مدرسے میں کسی کو معلم رکھے، استاد رکھے، امام رکھے، تو وہ اس کا معیار چیک کرے کہ واقعی وہ عالم ہے یا نہیں ہے، کہیں سے ویریفائی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ عالم ہوگا اور وہ آپ کی مسجد کا امام ہوگا تو وہ ہمیشہ اچھی باتیں بتائے گا، فتنے کی باتیں نہیں بتائے گا، صلح کی باتیں بتائے گا، قوم کو جوڑنے کی باتیں بتائے گا، توڑنے کی باتیں نہیں بتائے گا۔ وہ سماج میں لوگوں کے اندر محبت پیدا کرے گا، نفرت پیدا نہیں کرے گا، وہ غلط بیان نہیں دے گا، وہ اچھے بیانات دے گا۔ تو پہلی چیز محبت پیدا کرے گا، وہ محبت پھیلائے گا، وہ محبت کا داعی ہوگا، وہ امن کا داعی ہوگا۔ تو عالم کا انتخاب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ہم عالم کا انتخاب کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم ہیں بخیل، ہم ہیں مسجد کے سیکریٹری۔ ہم اگر عالم رکھیں گے تو اس کے انتظامات اچھے کرنے پڑیں گے، اور ہم 2,000 3,000 میں کسی جاہل، عالم نما جاہل کو ہم رکھ لیں گے تو ہماری مسجد کا کام چلتا رہے گا۔ اب وہ مسجد سے، محراب سے جو بیانات دیتے ہیں، ان بیانات میں جہالت پھیلتی ہے، فتنے پھیلتے ہیں، آپس میں لوگ لڑتے ہیں، مسلک در مسلک، فرقہ در فرقہ جنگیں ہوتی ہیں، تو یہ سب دروازے بند ہو جائیں گے۔ دوسری طرف مدرسے کی ایک بدقسمتی کہیے یا مایوسی کہیے کہ جو بھی شخص مدرسے میں داخل ہو جاتا ہے، 2 سال پڑھا، 4 سال پڑھا، 6 مہینہ رہا، وہ عالم ہو جاتا ہے، مارکیٹ میں مولوی بن کر، عالم بن کر، مفتی بن کر گھومنے لگتا ہے، اور قوم ان کو قبول کر لیتی ہے، کیونکہ قوم کو تمیز نہیں ہے اور بخیلی کی وجہ سے وہ صحیح چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے ان کے اندر جذبہ نہیں ہے، اور مدرسے سے جو بھی نکلتا ہے وہ مدرسے کا لباس پہن لیتا ہے، وہ بھی مولوی بن کے ٹہلنے لگتا ہے۔ تو قوم کو چاہیے کہ علماء کو پہچانیں، ان کی کوالٹی کو پہچانیں، ان کی صلاحیت کو جانچیں، اور اپنے یہاں جس امام کو رکھیں وہ ایک ذمہ دار امام ہو، ذمہ دار عالم ہو، ذمہ دار رہنما ہو، جو قوم کو جوڑنے اور محبت پیدا کرنے کی بات کرے۔ اور مدرسے کو چاہیے کہ وہ نااہلوں کو دستار نہ دے، نااہلوں کو عالم اور مفتی بنا کر کے مارکیٹ میں نہ اتارے، بلکہ پہلے ان کو اہل بنائے، پہلے ان کو ایک سماجی آدمی بنائے، پہلے اس کو دین کا اچھا عالم بنائے، اور اسکالر بنانے کے بعد اس کو ویریفائی کر کے سماج میں اتاریں۔ اور قوم اگر ان کی قدر کرے گی، قوم اگر ایسے لوگوں کی قدر کرے گی، ان کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت سمجھے گی، کمیٹی کے لوگ ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مدارس میں صرف غربا اور مساکین نہیں پڑھیں گے، بڑے گھرانے کے لوگ بھی پڑھنے لگیں گے، بڑے گھرانے کے بچے بھی آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ پڑھ کے نکلے گا تو اس کا فیوچر محفوظ ہوگا، اس کا فیوچر پریشان کن نہیں ہوگا، اس کا فیوچر مطمئن کرنے والا ہوگا اس کو۔ جمعہ میں 80-90% مسلمان مسجدوں میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے 10% بھی ایسے نہیں ملیں گے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد امام سے خیریت بھی پوچھیں۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے نا۔ اگر 80% مسلمان مسجدوں میں ہوتے ہیں جمعہ کے دن، اور 10-10 روپیہ، زیادہ نہیں، 10-10 روپیہ امام کے ہاتھ میں اگر وہ نظر دے دیں تحفے کے طور پر، تو امام کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ ذیشان صاحب، جو لوگ 8,000 روپیہ امام کو دینا نہیں چاہتے، بڑی مشکل سے دیتے ہیں، وہی لوگ ایک ٹیسٹ کرانے کے نام پر، بڑے بڑے عمرہ کی بات کر رہا ہوں میں، غریبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک بلڈ ٹیسٹ کے نام کرانے پر 8 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، 8,000 روپے اور 80,000 روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ قوم میں بخالت کیوں آئی، خاص طور سے علماء کو لے کر کے، جبکہ اس قوم کا جو داعی تھا، جو معلم کائنات تھا، اس نے اپنی پوری زندگی میں اپنے گھر میں سوائے کھجور اور پانی کی کوئی ذخیرہ نہیں بنایا؟
دیکھیے یہ تو ایک بڑا المیہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت آپ نے بیان کی وہ بھی بالکل ایک صداقت ہے، ایک حقیقت ہے، آئیڈیل ہے. لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ بدلتے معاشرے کے پر جو ہے زمانہ ہمارا جب جیسے چینج ہوتا ہے، معاشرہ چینج ہوتا ہے، تو ہمیں بھی چینج ہونا چاہیے. ہم کرتے کیا ہیں کہ چینج ہوتے ہیں، ہر آدمی چینج ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر حصے کو تو بدل لیتا ہے اور ساری ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے، ساری بلڈنگ کا استعمال کرتا ہے، جو سارے جدید ذرائع ہیں ان کا استعمال کرتا ہے، لیکن اپنی تنخواہوں کے بڑھانے کی بات کرتا ہے، اپنے خرچے کو جوڑتا ہے، سب کو جوڑتا ہے. لیکن جب بات آتی ہے دین کی، مذہب کی، مذہبی تعلیم کی، امام کی، مدرسے کے مدرس کی، تو ایک ہمارا کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ یہ لوگ متوکل لوگ ہیں، توکل والے لوگ ہیں، یہ لوگ جنتی لوگ ہیں، ان کے یہاں برکت بہت ہوتی ہے. یہ لوگوں کو کھانے کی ضرورت نہیں. ہاں، یہ جنتی لوگ، ظاہر سی بات، جنت میں کیا ان کو کوئی غم ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی غم ہے. ہم نے ان کو بنا دیا ہے، جب دینے کی بات آتی ہے تو ہم نے ان کو بنا دیا ہے جنتی. اور جب خدمت کی کرنے کی، جب کام کرانے کے بعد، نہیں دعا تو بعد میں لیتے ہیں، کام ان سے کراتے ہیں. کام تو ایسے چڑھے کراتے ہیں کہ جو اپنی بیوی سے ڈانٹ کھاتا ہے جو مینیجر، اور جو اپنے گھر میں پریشان ہوتا ہے جو بڈھا، وہ بڈھا جاتا ہے مدرسے کے استاذ کو اور مسجد کے امام پہ اپنا غصہ اتارتا ہے، چونکہ گھر میں تو اس کی چلتی نہیں ہے. تو ہمارے یہ ائمہ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مذہبی جو رہنما ہیں، یہ تو بن گئے ہیں قوم کے پریشان حال لوگ، جو ہے اپنا غم و غصہ جو ان کے اوپر آ کر اتارتے ہیں. یہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے یہ اس لیے بنی ہوئی ہے کہ مذہب کو ہم نے ایک ثانوی چیز بنا دیا ہے، ایک سیکنڈری چیز بنا دیا ہے. مذہب ہمارا اگر رہنما ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں، ہمیں یقین ہے اس بات پہ، فیتھ ہے اگر ہمارا ہے کہ مذہب ہمارا رہنما ہے، تو رہنما کی کرسی ہماری کرسی سے بلند ہونی چاہیے. رہنما کا طرز زندگی ہمارے طرز زندگی سے بہتر ہونا چاہیے. جب تک یہ سب سوچ آئے گی نہیں، جب تک معاشرہ بدلے گا نہیں. ہم نے ان کو جنتی مخلوق بنا دیا ہے، علماء کو، مشائخ کو. ہمیں ان کو انسانی مخلوق بنانا چاہیے. اور جس طرح انسان کے دوسرے قبیلوں اور انسان کے دوسرے حصوں کو، دوسرے لوگوں کو جس طرح جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام ضرورتیں ان کی بھی ہے، ان کی بھی پوری کرنا چاہیے. ہماری پوری مینٹلٹی بگڑی ہوئی ہے. اس کو ایک ایک کر کے، آہستہ آہستہ کر کے، آپ جیسے لوگ اس کو سامنے آئیں اور آہستہ آہستہ اس مینٹلٹی کو چینج کریں. مینٹلٹی ہماری بگڑتی بھی رفتہ رفتہ ہے اور بنتی بھی رفتہ رفتہ، انشاءاللہ بنے گی، چینجز آئیں گے. خاص طور پہ پازیٹیو ہے. خاص طور پہ ہماری جو نئی نسل ہماری جو ہے، خاص طور پہ اسکول ہی سے پڑھ کے جو آ رہے ہیں، بہت سارے مسلم نوجوان ہیں جو اسکول سے پڑھ کے آ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کیا ہے، دین کا درد ہے. اس دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، دین کو جاننا چاہتے ہیں. اور ایسے وقت میں خالص اسکول سے پڑھے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، وہ مذہبی چیزوں کو جاننا اور سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ چاہ رہے ہیں، وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے مذہبی رہنما جو ہے ان کو ریسپیکٹ ملے. یہ بوڑھے جو پریشان آ رہے ہیں یہ زیادہ پریشان کرتے ہیں، لیکن نئی جنریشن ہے، انشاءاللہ اس میں پازیٹیو چینجز ہیں اور تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. مجیب صاحب، ذیشان صاحب نے جو باتیں کہی ہیں اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نئی نسل بہت پازیٹیو سوچ کے ساتھ، پازیٹیو انرجی کے ساتھ، کمیونٹی کو بدنام کرنے کا جو الگ الگ روگی میڈیا، اس طرح کے لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو اسلاموفوبیا کا ٹیرر کریٹ کیا جا رہا ہے، اس سے کتنے آپ سہمت ہیں؟ دیکھیے، سکھ برادری میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے یہاں مذہبی رہنما ہوتا ہے تو اس کو ایک اسپیشل انتظام دیا جاتا ہے. سوال صرف سکھ کا نہیں ہے، جین برادری میں بھی ہے. تو سکھوں کو تو یہ اسپیشل جب ان کو ہم عزت دیتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے کہ وہ معاشرے پہ افیکٹو ہوتا ہے، پھر معاشرہ اس کو قبول کرتا ہے. اگر 2 روپے کم بھی ملے گا تو بیچارہ چلا لے گا. نہیں، معاشرے کو جدھر لے جانا چاہے گا وہ اچھائی کی طرف وہ لے جاتا ہے، آسانی سے لے جاتا ہے. اور ہمارے یہاں یہ حال ہے کہ سب سے کمزور مسجد کا امام ہوتا ہے، سب سے غریب مسجد کا امام ہوتا ہے. مذہبی لوگ سب سے زیادہ دبے کچلے ہوتے ہیں مالی طور پر. تو اب وہ افیکٹو کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب آپ کا بھی شکریہ. مولانا صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو، ہمارے درشکوں کو بہت اچھے قیمتی مشورے، قیمتی باتیں بتائیں. ناظرین، اس سمے یہ ضرورت ہے، سمے کی یہ مانگ ہے کہ ہم سب لوگ بخیلی سے نکلیں، کیونکہ بخیلی انسان کو تباہ کر دیتی ہے. دولت کی لالچ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جو مدرسوں کے اولڈ بوائز ہیں، جو اسکولوں کے اولڈ بوائز ہیں، وہ بھی اب اس سنکٹ کی گھڑی میں اپنے مدرسوں کو، اپنے اسکولوں کو بچانے کے لیے آگے آئیں. اور زکوٰۃ جس پر ہم نے مدرسوں کو منحصر کر کے، ڈیپینڈ کر کے رکھ دیا، اس زکوٰۃ کے سسٹم کو بھی نکال کر کے الگ الگ ڈونیشن کے طریقے اپنائیں، صدقے کا طریقہ. اور کہیں وہ لوگ جو 1 روپیہ بھی ڈونیشن دینے کی چھمتا رکھتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا 1 روپیہ بہت کم ہے، بلکہ بوند بوند سے ساگر بھرتا ہے.
اور اللہ رب العالمین کے یہاں 1 روپیہ ہو یا 1 کروڑ روپیہ ہو، نیت دیکھی جاتی ہے اور کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ اپنے میزبان محمد احمد کو بھی دیجیے اجازت، اپنا خوب رکھیے خیال، اپنی صحت کا رکھیے، اپنے بچوں کا رکھیے، میٹھی میٹھی باتیں کریے، اپنے بچوں کی اچھے انداز میں پرورش کریے، ان کو سینے سے لگائیے، اپنی شفقت ان کے اندر منتقل کیجیے تاکہ ایک اچھی سوسائٹی تناؤ سے مکت ہو کر کے ایک معاشرہ بن کر کے سامنے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔